कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसम के अलामात और उसकी तारीफ पढ़ ली है। अब हम फेल की तारीफ और उसकी अलामात पढ़ेंगे। ठीक है जी। याद रखें, मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कलमे की बारे में फरमा रहे हैं। जो हमारा जो पहला फसल है कलमा के मुतालिक है, और कलमा के मुतालिक जो उसकी 3 अकसाम है वो आपने वजह हसर की शक्ल में आपने पढ़ लिए। मैंने आपको बताया था कि वजह हसर की शक्ल में थोड़ा सा उसको समझना मुश्किल होता है, इसलिए मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ आकर मुस्तकिलन उसकी तारीफ बयान कर दी। ठीक है जी। उसकी तारीफ क्या है, याद रखिए, मैंने आपसे अर्ज किया था कि अरबी में तारीफ के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है जिसको हद कहते हैं। हद, हद का मतलब होता है तारीफ। ठीक है जी। तो वहद्दुल फ़िअल से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फेल की तारीफ फरमा रहे हैं। ठीक है जी। फेल की तारीफ क्या है जी? फेल की तारीफ ये है, कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा दलालतन मुक़्तरिनतन बिअहदिल अज़मिनति सलासा। क्या मतलब है जी इसका? मैं आसान अंदाज में तारीफ करता हूँ, फिर तर्जुमा समझाता हूँ। ठीक है। फेल की तारीफ ये है कि फेल हर उस कलमे को कहते हैं कि जो अपनी जात से हासिल होने वाले माने पर दलालत करे और तीनों जमानों में से कोई जमाना भी उसमें पाया जाता हो। जो अपनी जात से हासिल होने वाले माने पर दलालत करे और तीनों जमानों में से कोई जमाना भी उसमें पाया जाता। याद रखें, तारीफ, इस तारीफ के 2 जुज है। दूसरा जुज तो ये है कि उसके अंदर कोई जमाना पाया जाता हो। ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि उसके अंदर कोई जमाना पाया जाता हो। याद रखें, जो भी फेल होता है ना जी, वो जमाना हाल या जमाना मुस्तकबिल या माजी में किसी एक्शन पर मुश्तमिल हो। आप कहते हैं मैंने खाना खा लिया, ये फेल माजी पर एक्शन है। फेल माजी के अंदर खाने वाला, खाना खाना। ठीक है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा, ये क्या है? लिखने का एक्शन है और इसमें कोई जमाना है। ठीक है। तो अरबी जमाने में जो फेल होता है ना, जो फेल इस्तिलाही है, उसके अंदर जमाना जरूर होता है। ये तो 100% अंडरस्टूड है कि उसके अंदर जमाना होता है। ठीक है जी। लेकिन अब बात ये है कि जो पहला जुज है इसका क्या मतलब है। याद रखें, पहले जुज का मतलब ये है कि जो अपने जात से हासिल होने वाले माने पर दलालत है। इसका मतलब ये है कि वो अपना माना देने में किसी का मोहताज न हो, कि वो लफ्ज अपना माना बतलाने में किसी का मोहताज न हो। याद रखिए, जो इसम होता है ना, इसम, वो अपना माना देने में किसी का मोहताज नहीं होता। अपना माना देने में किसी का मोहताज नहीं होता। ठीक है जी। आप कहते हैं रजुल, रजुल का मतलब है मर्द, इमरातुन का मतलब है औरत। ठीक है जी। जी जी। अब आप देखें कि ये जो बात है, रजुल का माना मर्द और औरत के हैं, ये माना देने में ये जो रजुल का लफ्ज है किसी का मोहताज नहीं। ठीक है जी। जी 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 जी। और ये तो खैर इसम की मिसाल थी, सॉरी, मैं फेल की मिसाल देता हूँ। फेल का मतलब मसलन है, आप कहते हैं जरा अकाला, उसने खाया, कतबा, उसने लिखा।
اب لفظ کتبہ اپنا معنی جو کتابت لکھنے کے معنی میں، اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے. کتبہ اپنا معنی دے رہے کوئی اور لفظ ملا یا نہ ملا، ٹھیک ہے. اور اس نے لکھا مطلب ماضی میں لکھا، تو اس کے اندر ماضی کا زمانہ بھی پایا جائے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی جی جی، یہ بات آ گئی. اچھا جی، یہاں انہوں نے فعل کی مثالیں دی ہیں. ضربا یہ ماضی کی مثال ہے، اس میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے. یضرب مضارع ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جا رہا ہے. اور اضرب امر ہے، اس میں مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، زمانوں سے تو آپ بخوبی واقف ہے، ماضی حال استقبال. اب تعریف دے کے فعل کی تعریف کو فرماتے ہیں. وحد الفعل، فعل کی تعریف یہ ہے کلمتن کی فعل ایک ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی جو دلالت کرے ایسے معنی پر فی ذاتها فی نفسها جو اس کی ذات سے حاصل ہو، اس کی ذات سے حاصل ہونے والے معنی پر دلالت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو. کیسے دلالت کرے؟ دلالتن ایسی دلالت مقترنتن باحد الازمنۃ الثلاثہ جو 3 زمانوں میں کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا. خلاصہ جس طرح میں نے بتا دیا، فعل کی تعریف میں 2 چیزیں، ایسے معنی پر دلالت کرتا جو اس کی ذات سے حاصل ہو. کیا مطلب؟ یعنی اپنے معنی دینے میں کسی کا محتاج ہو، یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے، جیسا کہ ضربا فعل ماضی ہے، یضرب فعل مضارع ہے، اضرب فعل امر ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی ہے جی. اگلی بات کی طرف آئیں جی. اگلی بات کی طرف، اگلی بات ہمارے پاس ہے فعل کی علامات. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کسی چیز کی پہچان اس کی تعریف سے اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی جتنی پہچان اس کی علامات سے ہوتی. ٹھیک ہے جی، جتنی پہچان اس کی علامات سے ہوتی. ٹھیک ہے، اب یاد رکھیں جی، علامات اب بتلائیں گے آپ کو، تو علامات کے ذریعے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو پہلی علامت کیا ہے جی؟ پہلی علامت یہ ہے ایصح الاخبار به کہ اس کا مخبر بھی ہی بننا درست ہو. مخبر بھی ہی بننے کا کیا مطلب ہے؟ مخبر بھی ہی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں خبر دیں. عموماً ہم جتنے بھی خبر دیتے ہیں نا جی، یہ فعل کے ذریعے دیتے ہیں. ہم جتنے بھی خبر دیتے ہیں فعل کے ذریعے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں مات زید، زید مر گیا. زید مخبر عنہ ہے، محکوم علیہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے، اور خبر دی ہے مات فعل کے ذریعے کہ وہ مر گیا، کہ مرنے کی خبر مات فعل کے ذریعے آپ نے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. آپ کہتے ہیں کتب زید، زید نے لکھا. اب یاد رکھیں یہاں پر جو آپ نے لکھنے کی خبر دی ہے، لکھنے کی یہ خبر ہے نا، زید کے بارے میں آپ نے خبر دی کہ اس نے لکھا، یہ لکھنے کی خبر کتبہ فعل کے ذریعے دی. فعل جو تھے مخبر بھی ہی ہوتے، مخبر بھی اس کے ذریعے آپ خبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جی جی، پہلی علامت. دوسری علامت یہ ہے کہ عربی میں جتنے بھی فعل ہوتے ہیں، جس لفظ پر قد داخل ہونا، قد وہ فعل ہوتا ہے. قد آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں قد سمع اللہ، آپ سمع فعل ہے تو اس پر قد داخل ہے. ہم پڑھتے قد قامت الصلاۃ، قامت فعل ہے، قامت فعل ہے، اور آپ دیکھیں قد داخل ہے اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اس کی سینکڑوں مثالیں قرآن مجید میں لپک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون میں آپ دیکھیں قد داخل ہے اس کے اوپر، تو اس لیے افلح فعل ہے کیونکہ اس پر قد داخل. ٹھیک ہے، قد
अफलह मन ज़क्काहा, अल्लाह पाक फरमाते हैं तहकीक कामयाब हुआ जिसने अपने आप को पाक किया, तज़किया किया अपना। यहां पर देखिए अफलाह के ऊपर कद दाखिल है। तीसरी अलामत फेल की ये है कि उसके ऊपर तीन सीनी जायदा दाखिल हो, वो सीन जो अनकरीब के माने में आता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कल्ला सयालमून तुम कल्ला सयालमून। ठीक है जी, कि कल्ला सयालमून, अनकरीब ये पहचान लेंगे। अब यहां पर देखें सयालमून के ऊपर सीन दाखिल है, तो ये फेल है, इसके ऊपर ये सीन दाखिल है, इसलिए जो है वो ये फेल है, यालमून फेल है। ठीक है जी, जी जी जी। जिस पर सौफा दाखिल हो, सौफा, वो भी फेल होता है। ठीक है जी, जी जी जी। जिस पर सौफा दाखिल, इसकी बहुत सारी मिसालें हम पढ़ते हैं। कल्ला सौफ तअलमून तुम कल्ला सौफ तअलमून। ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पर जो है वो कल्ला सौफ तअलमून तुम कल्ला सौफ तअलमून में आप देखें यहाँ सौफ दाखिल है, इसलिए तालमून फेल है। ठीक है जी, जी जी। अच्छा जी, अगली अलामत है वल जज्म। वल जज्म मतलब ये है जी कि उसके हुरूफ जाज़मा दाखिल हो। जज़म का मतलब ये है कि उसके ऊपर हुरूफ जाज़िमा दाखिल हो। हुरूफ जाज़िमा आपने पढ़े, कोई बतला सकती है आप में से हुरूफ जाज़िमा, जज़म देने वाले हुरूफ? जी, हुरूफ जी उस्ताद जी, जाज़िमा। इन लम लम्मा लामे अमर लाए नहीं। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हुरूफ जाज़िमा है। ठीक है, लम है, लम्मा लफ्ज है, लाम अमर है जो अमर पर दाखिल होता है, लाई नहीं है जो नहीं के ऊपर ला दाखिल होता है। ठीक है, और इसी तरीके से आ, आ, क्या कहते हैं, आ, इन शर्तिया। ठीक है जी, इन शर्तिया भी है। ठीक है, तो ये जिस पर दाखिल होते हैं ना जी, वो भी क्या होता है जी, वो भी फेल होता है। ठीक है जी, और आप सूरह इखलास में आप पढ़ती हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। अब आप देखिए लम यलिद में लम दाखिल है यलिद के ऊपर, तो यलिद फेल है। क्यों फेल है जी? इसके ऊपर लम दाखिल है। बात पल्ले पड़ रही है जी, जी जी जी। इन शर्तिया भी कुरान मजीद में बहुत सारे लफ्जों में इस्तेमाल हुआ इन शर्तिया, जिसमें इन दाखिल है। देखें आप कोई मिसाल दें जी। वह इन का लफ्ज कुरान मजीद में से कोई मिसाल दे जी। जी, बहरहाल, तो इन शर्तिया जो है ये भी क्या है जी, आ, ठीक है, तो इन शर्तिया की मिसाल में कुरान मजीद से, एक सेकंड एक सेकंड, इन शर्तिया, एक सेकंड, मैं ये मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं ईयशा युज़हिबकुम, ईयशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह चाहे। अब यशा फेल है क्योंकि उसके ऊपर इन दाखिल है। ठीक है जी, इसी तरीके से जो ये अल्फाज है ये
یہ حروف جوازم کی مثال بھی آ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. والتصریف الى الماضی والمضارع، انہوں نے بڑا آسان کر کے بتلا دیا، قصہ ہی تمام کر دیا کہ بھائی جہاں پر جو ہے وہ گردان آتی ہو نا اس کی، ماضی یا مضارع کی گردان جہاں آ جائے تو فعل ہے. آسان چیز میں بتا دیا. اور امر اور نہیں بھی انہیں آپ کو بتلا دیا انہوں نے کہ 4 قسم کی گردانیں آپ نے پڑھی ہے نا. صرف صغیر یاد کیا کہ نہیں جی؟ ماضی کا، مضارع کا، امر کا، نہیں کا. جی یاد کیے صرف صغیر جی ماضی آتی کا؟ ہے استاد. سب نے یاد کیے، صرف جی آپ نے یاد کیا؟ سب کو آتی میرا خیال ہے. جی بتلائیں جی. آپ میں سے میں کسی سے بات سننا چاہوں، سنا سکتی ہیں؟ جی یاد ہے استاد جی. جی الحمدللہ. جی جی مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے. ٹھیک ہے. جی تو آسان یہ ہے، جہاں ماضی ہو، جہاں مضارع ہو، جہاں امر ہو، جہاں نہیں ہو، یہ 4 علامات انہوں نے آپ کو ایک ساتھ بتلا دیے. یہ 4 علامات جہاں ہو، یہ تو وہ بھی یہ چاروں میں فعل کی علامت. یعنی آپ یہ سمجھیں، دنیا میں جہاں کہیں پر ماضی کا صیغہ ہوگا، چاہے ماضی معلوم ہو، چاہے مجہول ہو، چاہے مثبت ہو، چاہے منفی ہو، تو وہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی جی جی. دنیا میں جہاں کہیں مضارع کی گردان آ جائے، چاہے مضارع معلوم ہو، چاہے مجہول ہو. ٹھیک ہے. مضارع مجہول یاد ہے نا سب کو؟ وہ کیا ہے جی؟ وہ بھی فعل ہے. دنیا میں جہاں کہیں امر کی گردان آ جائے، چاہے امر حاضر ہو، چاہے غائب ہو، چاہے معلوم ہو، چاہے مجہول ہو، وہ بھی کیا ہے جی؟ وہ بھی فعل ہے. دنیا میں جہاں کہیں نہیں کی گردان آ جائے، جہاں کہیں نہیں کی گردان آ جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی فعل ہوگی. نہیں کی گردان. اور قرآن مجید میں سارا امر نہیں سب استعمال ہوگا. امر کے بارے میں آپ نے پڑھے کلو وشربو، نہیں کے بارے میں آپ نے پڑھے ولا تقتلوا اولادکم. ٹھیک ہے. یہ سب یہ ہے. تو یہ آپ کے سامنے آ گئے علامات. کچھ علامات مزید بتا رہے ہیں آپ کو. اچھا جی. ایک اور علامت یہ ہے کہ ضمیری مرفوع متصل بارز ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. ضمیر مرفوع متصل بارز ملی ہوئی. ضمیر مرفوع متصل بارز کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ جو ماضی اور مضارع کے صیغوں میں جو ضمیر آتی ہے نا، یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے، جو نظر آ رہی ہوتی. تو اس لیے اس علامت، یہ علامت ویسے ماضی اور مضارع کے ضمن میں آ بھی گئی، لیکن انہوں نے مزید آپ کی آسانی کے لیے بتلا دیا. اس کی مثال دیکھیں، ضربتا کتبتا. آپ دیکھیں ضربتا اور کتبتا کے آخر میں جو تا ہے نا، ضربتا ضربتو. میں ذرا سناتا ہوں، چلیں آپ کہیں گے استاد جی شاید نہیں آتی ہو. کتب کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا، کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبت کتبنا. اب میرے بھائی میں اب آپ کو ضمیر بارز بتلاتا ہوں. ان میں ادھر دیکھیں، کتبا میں الف ضمیر ہے، کتبو میں واو ضمیر ہے. کتبت میں تو غائب کی ضمیر ہے، کتبتا میں الف کی ضمیر ہے، کتبنا میں نون کی ضمیر ہے، کتبتا میں تک کی ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ضمیر ہے یہ سب ضمیر مرفوع متصل بارز ہے. مرفوع اس لیے کہ فاعل بن رہی ہے، متصل اس لیے کہ ملی ہوئی ہے، بارز اس لیے کہ نظر آ رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتبتا میں تے، کتبتما میں تما ہے، کتبتم میں تم میں، کتبتی میں تے ہے، کتبتما میں تما ہے، کتبتن میں تن ہے، کتبتو میں تو ہے، کتبنا میں نہ ہے. یہ تتما تم تھی تما تن تو نہ، یہ ضمیریں جو ہے 8 یہ ہے، یہ سب ضمیر مرفوع متصل بارز ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے مضارع کے صیغوں میں آپ دیکھیں، وہاں پر بھی ضمیر آپ کو ضمیری مرفوع متصل بارز نظر آئی. یکتب یکتبان یکتبون، تکتب تکتبان یکتبنا، تکتب تکتبان تکتبون تکتبین تکتبان تکتبنا، اکتب نکتب.
اب آپ دیکھیں یکتبان میں الف ضمیر، یکتبون میں واو ضمیر، پھر تکتبان میں الف ضمیر، یکتبن میں نون ضمیر، یہ کیا ہے جی؟ یہ سب ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، یہ سب علامات ہے کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تائے تانی ساکن ہو، یہ بھی ماضی کے ضمن میں آ گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کو بتلا دیا تائے تانی ساکنہ کہاں ہوتی ہے جی؟ یہ ماضی کے واحد مؤنث غائب کے صیغے کے آخر میں ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے جی؟ ماضی کے واحد مؤنث غائب کے صیغے کے شروع میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کتبت، کتبت کے آخر میں کیا ہے؟ اس کو تیتانی ساکنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی 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 جی. ضربت، کتبت. اسی طریقے سے جن چیز صیغوں کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو وہ بھی کیا ہوتی ہے جی؟ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو وہ بھی جو ہے وہ فعل ہوتی ہے. آپ پڑھیں گے کبھی کبھی عربی زبان میں مضارع میں امر میں اور نہیں میں، مضارع امر اور نہیں میں بات کو پکا کرنے کے لیے اس طرح میں کہتا ہوں میں ہی ایسا کام کروں گا، میں ضرور ایسا کروں گا، تو اردو میں ہم ضرور استعمال کرتے ہیں، میں ضرور پہ ضرور کروں گا. تو ایسے عربی میں تاکید کے لیے نون تاکید ثقیل آخر میں لاتے ہیں. لأکتبن، میں ضرور پہ ضرور لکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں. ایک ہوتی نون تاکید خفیفہ لأکتبن. تو یاد رکھیں چاہے نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو، یہ جس کے آخر میں آئے وہ بھی فعل ہوتا ہے، وہ بھی فعل ہوتا ہے. تو یہ فعل کی علامات آ گئی. نمبر 1 مخبر بھی بننا درست ہو، نمبر 2 قد، نمبر 3 سین، نمبر 4 شوفہ، نمبر 5 حروف جازمہ، نمبر 6 ماضی، نمبر 7 مضارع، نمبر 8 امر، نمبر 9 نہیں، نمبر 10 ضمیر مرفوع متصل بارز ملی ہوئی ہو، نمبر 11 تانیث، نمبر 12 نون تاکید ملی ہوئی. میرے بھائی میں نے کل بتلایا تھا آپ کو کہ علامات آپ 5 بھی آپ چاہیں تو 5 میں بھی جمع کر دیں اس کو. مثلا یہاں پر آپ ان کو اڑا دیں سب جو آخر میں ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل بارز تانی ساکنہ نون تاکید، یہ سب ماضی مضارع میں آتا ہے، تو ماضی مضارع کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی، امر نہیں کہہ دیا بات ہی ختم ہو گئی. تو چاہے تو آپ 15 کر دو، چاہے 5 کر دو، چاہے 20 کر دو، علامات پر کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ 12 ہے، میں چاہوں گا میں آپ کو 12 اپنی طرف سے علامات بیان کر دوں. میں کہوں جی یہ تو ماضی مجہول ہو، ٹھیک ہے، ماضی مثبت ہو، ماضی منفی ہو، ٹھیک ہے، میں آپ کو کہوں کہ جی مضارع مجہول ہو، اس کے اوپر حروف نواصب داخل ہو، ان وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی فعل جہد بلم لم تو آ گیا. اس قسم کی کئی چیزیں آپ بڑا، اس لیے علامات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی دیکھیں جی فرماتے ہیں وہ علامت، اور اس کی علامت یہ ایصح الاخبار بھی کہ اس کا مخبر بھی بننا درست ہو. لا عنہ، مخبر عنہ نہیں ہوتا فعل، اسم مخبر عنہ ہوتا ہے، فعل مخبر بھی ہوتا ہے. مخبر عنہ اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، فعل کے ذریعے خبر دی جاتی ہے. ودخول قد، اس کے شروع میں قد ہو، وسین سین ہو، وسوف ہو، والجزم حروف جوازم ہو، والتصریف الى الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی گردان آتی ہو، وکون امر و نہی، امر اور نہی کی گردان آتی ہو، اتصال ضمائر البارز المرفوع، اور ضمیر مرفوع متصل بارز آخر میں ملی ہوئی ہو، جیسے کہ ضربت ضربت ضربتی، تانی ساکنہ تانی ساکنہ ملی ہوئی ہو، جیسا کہ ضربت، فنون تاکید آخر میں نون تاکید ملا ہوا. فرماتے ہیں فإن كل هذه من خواص الفعل، یہ سب کی سب فعل کی کیا ہے جی؟ علامات ہیں. مخبر بھی بننے کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں مخبر بھی بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کسی پر حکم لگائیں. فرماتے جس طرح میں نے بتا دیا حکم لگانا، آپ نے کہا فلاں مر گیا، یا آپ نے حکم لگا دیا. فرماتے ہیں ومان الاخبار بھی، مخبر بھی بننے کا مطلب یہ یکون محکوم بھی، کہ وہ محکوم بھی ہو، اس کے ذریعے حکم لگایا جائے. اچھا جی فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ.
جی فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، یاد رکھیں، ایک اہم بات میں بتانے والا ہوں، غور سے سنیے، جو لوگ نہیں ان کو تکرار میں بتا دیں. یہ جو صیغے بنے، آپ نے صرف صغیر پڑھی ہے نا، صرف صغیر میں آپ پڑھتے ہیں ضربا یضرب ضربا هو ضارب، ضربا فعل ہے، یضرب فعل مضارع ہے، ضرب مصدر ہے، ضارب امر اس میں فاعل ہے، مضروب اس میں مفعول ہے. یہ صیغے کس سے بنے؟ یاد رکھیں یہ سب کے سب صیغے مصدر سے بنے. مصدر ماں ہے، ماں، یہ بقیہ سب اس کے بچے ہیں، بچے ہیں. مصدر ماں ہے، بقیہ سب اس کے بچے ہیں. کیسے؟ مصدر نے بچہ جنم دیا، اس کا نام تھا فعل ماضی. سبق میں ہوں جی، سبق میں. مصدر نے بچہ جنم دیا، اس کا نام تھا فعل ماضی. ٹھیک ہے. پھر فعل ماضی نے بچہ جنم دیا، اس کا نام ہے فعل مضارع. فعل مضارع. اب فعل مضارع کے بعد آپ جتنے بھی اسم اور فعل پڑھتے ہیں، اسم میں اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اسم ظرف، اسم آلہ، یہ سب فعل مضارع سے نکلے ہیں. اور افعال میں یہ جو امر نہیں ہے، یہ جتنے بھی افعال فعل مضارع کے بعد، یہ سب کے سب فعل مضارع سے نکلے. تو بنیاد کہاں ہے جی؟ مصدر. بنیاد کیا چیز ہے جی؟ مصدر بنیاد ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو آپ یہ بات سمجھے، یہ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ بنیاد مصدر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگلی بات یہ سمجھے میرے بھائی کہ جو آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا کہ فعل کا مطلب ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ فعل ہے، آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا. لیکن عربی میں ہم اس کو فعل نہیں کہتے، اس کو مصدر کہتے ہیں. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لغوی طور پر دیکھیں اچھا جی، اب آپ اگر دیکھیں لغوی طور پر جو فعل ہے نا، ایکشن، وہ مصدر ہی ہوتا ہے. لغوی طور پر لٹرلی جو فعل ہے ایکشن، وہ مصدر ہوتا ہے. یہ جو فعل ہے نا ماضی مضارع، یہ تو نحو صرف میں فعل ہے جس میں زمانہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اصل فعل تو مصدر ہے، ایکشن، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا، جو مصدر ہے اصل فعل تو یہ ہے. تو چونکہ فعل اصلاً مصدر ہے، ٹھیک ہے جی، فعل اصل جو فعل ہے وہ مصدر ہے، تو اس کو اپنی ماں اور اصل کا نام دے کر مصدر کہا گیا. کیونکہ یہ جو فعل ہے فعل ماضی مضارع، یہ اصل میں مصدر سے نکلا ہے. اور اصل جو فعل ہے نا لغوی طور پر جو ایکشن ہے وہ مصدر ہے. یہ جو فعل ماضی، یہ تو ایکشن نہیں، اس میں تو زمانہ ایکشن ہے، لیکن اس میں زمانہ وہ معنی مل گیا، ملاوٹ ہو گئی ہے. جو خالص فعل ہے وہ اپنی اصل ماں اور خالص جو فعل ہے اس کا نام اس کو دے کر فعل کہہ دیا گیا. یہ بات سمجھ آئی ہے وجہ تسمیہ آپ کو؟ جی سب کو سمجھ آئیے جی. جی دیکھیں، فرماتے وہ یسمى، اگر سمجھ نہیں ہے تو ریکارڈنگ سن لیں ورنہ پھر دوبارہ مجھ سے پوچھ لیں. وہ یسمى فعلا، اور اس کو فعل کا نام دیا گیا باسم اصلی، اپنی اصل کے نام پر. وہ المصدر، اصل مصدر ہے. لأن المصدر، کیونکہ جو مصدر جو ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، حقیقتاً جو فعل کا فاعل ہے وہ مصدر ہے. یعنی حقیقتاً جو بھی ڈوئر، جو کرنے والا ہوتا ہے، وہ جو بھی ایکشن کرتا ہے وہ اصلاً مصدر کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں میں نے لکھا، جو آپ نے ایکشن کیا لکھنا وہ مصدر ہے، زمانہ وغیرہ مل کر فعل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اصل وہ اصلاً مصدر ہے، تو اس کو اپنی ماں اور اصل کا نام دے دیا گیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
ٹھیک ہے جی، چلیں جی آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم.